أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। आइए इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। अब तक की जो बहस है वो अखलाक पर थी। हमने अखलाक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन की डिस्कशन की है, कल्ब की बीमारियों की डिस्कशन की है, और जो पहली जो सबसे सख्त और ख़तरनाक बीमारी है निफाक, उसका डिस्कशन चालू था। यह हमारा थर्ड सेशन है जो इस टॉपिक पर डिस्कस किया जा रहा है। पहले सेशन में आधे सेशन तक हमने निफाक का डिस्कशन किया, फिर ये दूसरा सेशन हमारा गुजर चुका है जो निफाक पर था, जिस पर हमने कहा कि निफाक असल ईमान में, यानी असल ईमान में निफाक है कि दिल में ईमान नहीं है लेकिन दावा करते हैं कि ईमान है और जताते हैं कि ईमान है और हम मोमिन हैं। और खुदावंद मुतआल यहाँ पर कई आयतों को बताया है, आयतों के जरिए बताया है कि ये लोग जो कहते हैं कि ईमान रखते हैं दर हकीकत ईमान नहीं रखते। जैसे सूरह बकरा की आयत नंबर 8वीं आयत के जरिए बताया है, और सूरह बकरा की आयत नंबर 14 के जरिए बताया है कि ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ला चुके हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब ये अपने शयातीन के साथ तन्हा अकेले होते हैं तो ये फिर जताते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम बस मोमिनों का मजाक उड़ा रहे थे। और इसी को हमने प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर इसका डिस्कशन किया है कि कैसे यूथ और जो प्रोफेशनल्स है जो वर्क लाइफ में बिजी हो जाते हैं और वहाँ के माहौल और कल्चर की वजह से मजबूर हो जाते हैं कि उस कल्चर में खुद को ढाल ले, वहाँ के माहौल में खुद को ढाल ले। अगर ये नहीं करेंगे तो वहाँ के लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, वहाँ के लोग हमारा मस्खरा करेंगे वहाँ के लोग, बल्कि मैं एक दकीक लफ्ज यूज करता हूँ जो एक शख्स ने मुझसे कहा कि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो लोग हमें लल्लू समझते हैं कि हम लल्लू हैं, हमें कुछ नहीं आता। तो हमें ये सब करना पड़ता है ताकि लोग हमें लल्लू ना समझे। तो देखिए, लोगों की नजर में मजरत चाहता हूँ, लेकिन लोगों की नजर में लल्लू होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर खुदा की नजर में लल्लू हो गए तो फिर ये दुनिया और आखिरत का बड़ा बड़ा नुकसान है। तो ये देखें कि खुदा की नजर में हम स्मार्ट रहें, खुदा की नजर में इंटेलिजेंट रहें, खुदा की नजर में शूर इंसानियत का इस्तेमाल करें, इंसानी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, और वो चीजें जो बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह पसंद करती है उन्हें अंजाम दें, लोग चाहे कितना भी हमें लल्लू समझे। क्योंकि यही निफाक वाली बहस में हमने कहा था कि अगर शख्स को इस बात पर यकीन हो कि इज्जत देने वाला और इज्जत लेने वाला, रिस्क देने वाला और रिस्क लेने वाला खुदावंद मुतआल है, तो फिर कोई फिक्र नहीं होगी कि लोगों की नजर में हम क्या बनते हैं, हम पप्पू बनते हैं, लल्लू बनते हैं, या वो हमें कोई और नाम से पुकारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जरूरी है कि खुदा की नजर में हम दीनदार, मोमिन, मुसलमान और खुदा की इताअत करने वाले बन जाए, ताकि खुदावंद मुतआल हमारी तरफ इशारा करके कहे या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक, ए मुतमइन नफ्स, ए नफ्स जो ईमान ला चुकी है और पूरी यकीन की हालत में है, आजा, पलट कर मेरी तरफ आजा, उदखुली फी जन्नती, मेरी जन्नत में आजा। ये जन्नत मैंने जो 7 जन्नतें बनाई हैं ये अलग है, ये आम अवाम के लिए है। पहली जन्नत, दूसरी जन्नत, जन्नत फिरदौस, ये आम अवाम के लिए है जो अच्छे काम, नेक काम कर रहे थे। लेकिन एक मेरी जन्नत है, उदखुली फी जन्नती, मेरी जन्नत में आ जाओ। क्यों? क्योंकि इत्मीनान के मरहले पर है, यकीन के मरहले पर है, और वो यकीन के मरहले पर पहुंचने के लिए हमें अपना मुराकबत और मुहासिबा करने की जरूरत है कि हर लम्हा केयरफुल रहने की जरूरत है, और हर रोज हिसाब किताब करने की जरूरत है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी कहाँ चल रही है, मेरे अमाल कैसे हैं। तो ये बहस थी अभी तक जो हमारी चल रही थी। अब ये निफाक का जो दूसरा लेवल है वो है लवाजिम ईमान। निफाक दर लवाजिम ईमान, यानी अगर कोई शख्स ईमान रखता है तो वो ईमान के कुछ लवाजिम है। लवाजिम यानी नेसेसिटीज, यानी अगर मैं मान लूं इस तरह से मुझे कहना चाहिए कि अगर कोई शख्स बाय चॉइस पुलिस बन जाता है तो पुलिस बनने के कुछ रिक्वायरमेंट्स है। प्री रिक्विजिट्स नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पुलिस बनने के कुछ वो आउटकम्स है कि अगर मैं पुलिस बन गया तो मुझे इतने घंटे काम करना है, ये काम करना है,
میری جان خطرے میں جا سکتی ہے، لوگوں کی حفاظت کرنا ہے، سوسائٹی کی حفاظت کرنا ہے، چور کو پکڑنا ہے، بدماشوں سے سوسائٹی کو پیوریفائی کر کے رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. یعنی یہ ہو گئے لوازمات. مان لیجیے میں اگر کوئی جاب لے لیتا ہوں، جاب پکڑ لیتا ہوں، تو اس جاب کے لوازمات رہیں گے. لوازمات کیا رہیں گے؟ نیسیسٹیز اینڈ ریکوائرمنٹس کیا رہیں گے؟ جو ہم کہتے ہیں کہ گولز، اگر کہنا چاہے پروفیشنل لینگویج، کیا رہیں گے؟ آپ کو اتنے گھنٹے کام کرنا ہے، اتنے دن آنا ہے، تھرسڈیز لیٹس سے فرائیڈے اینڈ سیٹرڈیز آف، یا سیٹرڈے اینڈ سنڈیز آف، فرائیڈیز ہاف ڈے. آپ کو اتنے آورس کام کرنا ہوگا، آپ کی نائٹ شفٹ رہے گی، آپ کی ڈے شفٹ رہے گی، آپ کو کلائنٹ کال کرنا رہے گا، آپ کا یہ کرنا. یہ سارے ڈیفینیشنز ہے کہ اگر آپ یہ جاب پروفائل ایکسپٹ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ورک ریکوائرمنٹس ہے، آپ کو یہ کرنا ہوگا. اگر یہ کریں گے تو یو کین اسٹے ان دیٹ جاب، یو کین اسٹے ان دیٹ پوسٹ، آپ وہ کام کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ریکوائرمنٹس کو آپ پورا نہیں کر سکتے تو وی آر ریلی سوری، آپ کو ہمیں جو ہے عزل کرنا پڑے گا، تخلیہ کرنا پڑے گا، خالی کرنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا، انل کرنا پڑے گا، فائر کرنا پڑے گا. ہم آپ کو نکال دیں گے کام سے. ٹھیک ہے. تو ایمان، اگر میں کہتا ہوں کہ میں ایمان رکھتا ہوں، اگر میں یہ کلیم کرتا ہوں، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، تو اس کے کچھ نیسیسٹیز، اس کے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، مجھے وہ دکھانا پڑے گا، مجھے وہ جتانا پڑے گا، مجھے وہ واقعاً انجام دینا پڑے گا، تب مانا جائے گا کہ ہاں یہ شخص ایمان رکھتا ہے. تو اسے کہتے ہیں لوازم ایمان. یعنی وہ چیزیں جو لازم ہیں، جو لزوم رکھتی ہے، لازم، ریکوائرڈ، نیسیسری، نیسیسیٹیشن، یہ ساری چیزیں آپ اس کو اس معنی میں لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایمان رکھتا ہے تو اسے یہ ساری چیزیں کرنی ہوگی. یعنی یہ شخص کے پاس دیکھیں، پہلا والا ورژن جو تھا وہ اصل ایمان میں نفاق تھا، یہاں پر لوازم ایمان میں نفاق ہے، نیسیسٹیز میں نفاق ہے. یعنی یہ کہ یہ ایمان رکھتا ہے لیکن اس کا ایمان ویک ہے، یہ خدا اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے لیکن دونوں پر اس کا ایمان بہت ضعیف ہے. اور اسی وجہ سے یہ جب اعمال کی بات آتی ہے، عمل کرنے کی بات آتی ہے، تو یہ اس کا عمل بھی بہت ضعیف اور کمزور ہوتا ہے، یعنی ویک ہوتا ہے. ویک یعنی دل سے نہیں ہوتا. اب مان لیجیے آپ ایک ٹیچر کو رکھتے ہیں آپ کے بچے کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے. اب وہ ٹیچر آ تو رہا ہے، ٹیوشن ٹیچر کے ناطے وہ آتا ہے، 1 گھنٹہ بیٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کے نمبر نہ بڑے ہیں، نہ بہتر ہوا ہے، یا نہ پروگریس ہوئی ہے. یعنی یہ کہ ٹیچر آتا تھا اور چلا جاتا تھا، اسے انٹرسٹ نہیں تھا بچے کو پڑھانے میں یا بچے کی پروگریس میں، اس نے دل نہیں لگایا تھا کہ آپ کے بچے میں پروگریس ہو سکے. ویسے ہی یہ شخص ایمان تو رکھتا ہے لیکن اس نے اپنا دل نہیں دیا ہے اس ایمان کے لیے، اس خدا کے لیے، اس راستے کے لیے اس نے اپنا دل نہیں دیا ہے. تو خدا اور آخرت پہ ایمان ہے بہت کمزور ہے. لیکن یہیں پر جب عبادت کی بات آتی ہے تو نماز پڑھتا ہے، کبھی چھوٹ جاتی ہے، کبھی پڑھ لی، کبھی ٹائم پر پڑھ لی، کبھی ٹائم پر نہیں پڑھی، اور کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، کوئی مقید کنسسٹنسی اور کمٹمنٹ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، روز پڑھوں گا، مقید ہو کر پڑھوں گا، قاعدے کے ساتھ پڑھوں گا اور ٹائم پر پڑھوں گا، وضو کے ساتھ پڑھوں گا، توجہ کے ساتھ پڑھوں گا. نہیں، نماز پڑھنی ہے جیسی تیسی پڑھ لو، ختم ہو گئی. روزہ رکھنا ہے کسی طرح روزہ رکھ لو، ہو گیا. اور دوسری چیزیں ہیں، نامحرم کی طرف نگاہ کرنا، حجاب فالو کرنا، یہ ساری چیزیں، یہ سب کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے. اور جو ہے کون جو ہے مثلا جو تاریخ میں بھی آپ کو ملتا ہے اس طرح کے بیانات کہ کون گیا تھا، کس نے قیامت دیکھی ہے، کس نے آ کر جو ہے کنفرم کیا ہے کہ جنت کیا ہے اور کیسی ہے. کہا جاتا ہے کہ جنت ہے لیکن کس نے دیکھا، کس نے بتایا؟ تو ٹھیک ہے، جب ملے گی، جب ہوگا تب دیکھا جائے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں ضعف، وہ اصل ایمان میں پرابلم ہے. یہاں ایمان کے ضعیف ہونے کی وجہ سے منافقت آتی ہے کہ اس شخص کو جو ہے ایمان بہت کمزور ہے. مثلا جب ہم کہتے ہیں آخرت پہ اس کا ایمان کمزور ہے، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جانتا ہے آخرت ہے لیکن کسی حد تک مانتا ہے، اور جب یہ گناہ انجام دے رہا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں لرزتا، اس کے قدم نہیں ڈگمگاتے گناہ انجام دینے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آخرت کو وہ مانتا ہے ایز اے بلیف سسٹم. قیامت پہ مجھے، قیامت کو میں مانتا ہوں لیکن وہاں حساب کتاب ہوگا،
سزا ملے گی، جزا ملے گی، جو ہے آگ کے کوڑے برسائے جائیں گے، پگھلا ہوا لوہا کانوں میں ڈالا جائے گا، آنکھوں کو نکال کر آنکھوں میں جو ہے گرم جلتی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی. یہ سب چیزیں وہ کہ یہ ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، لیکن اتنا زیادہ ایمان نہیں ہے. اگر پکا ایمان ہوتا تو پھر وہ ہر کام انجام دینے سے پہلے سوچتا کہ قیامت کے دن میرا اس کام کی وجہ سے کیا حشر ہونے والا ہے. اس کے ہاتھ پاؤں لڑکھڑانے لگتے اور جو ہے وہ ڈرتا. دیکھیں اگر ہمارے سامنے ایک زہر آلودہ غذا رکھی جائے، ایک پوائزنس فوڈ رکھا جائے اور بتایا جائے کہ اس میں پوائزن ہے، تو ہم کیا اسے کھائیں گے، اسے ہاتھ لگائیں گے؟ اگر بہت فورس بھی کیا جا رہا ہے تو ہمارے ہاتھ لڑکھڑائیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے کھانے سے ہماری جان جا سکتی ہے. لیکن جو شخص کا ایمان کمزور ہے، وہ نہیں مانتا کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ اس میں زہر ہے، یہ سچا شخص ہے یا جھوٹا شخص ہے، یا میں اس کی بات پہ بھروسہ نہیں کرتا ہوں، تو تب وہ کہے گا پوائزن ہے تو ہے، کیا ہونا ہے، وہ اٹھا کر کھا لے گا. فرق یہی ہے کہ یہ رکھتا ہے ایمان لیکن اتنا ضعیف ہے کہ نہ اسے قرآن کی باتوں پر بھروسہ ہے، نہ اہل البیت کی باتوں پہ بھروسہ ہے، نہ حدیث پر بھروسہ ہے، نہ آیتوں پہ بھروسہ ہے. اور اسی وجہ سے جب یہ کام انجام دیتا ہے، گناہ ہی کیوں نہ ہو، اس وقت اس کے ہاتھ پاؤں نہیں لڑکھڑاتے. جبکہ اگر آپ دیکھیں گے ایمان والے لوگ جو ہے، مومن لوگ جو ہے، ان کے ہاتھ ان کے پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں. انہیں خدا کی عدالت کا خوف ہے، کیونکہ خدا رحمان و رحیم تو ہے، ساتھ ہی ساتھ عادل بھی ہے، جسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب خدا اعمال کو دیکھے گا تو پہلے عادلانہ اعمال کو دیکھے گا، پھر وہ رحمت اور رحیمیت کی بیسس پہ، غفوریت کی بیسس پہ ہمیں بخش دے گا. لیکن ہر انسان کا حساب کتاب جب ہوگا تو وہ عدالت سے پہلے اس کی ایویلویشن ہوگی، پھر رحمانیت اور رحیمیت آئے گی. اس لیے خداوند متعال فرماتا ہے قرآن میں کہ روز قیامت کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی جتنا کیا ہے اتنا اس کا حساب کتاب ہوگا. یہ بات اور ہے کہ میں اپنے لطف سے لوگوں کو بخش دوں گا، وہاں پر شفاعت کا میں موقع دوں گا. اہل البیت آ کر تمہاری شفاعت کر سکتے ہیں، لیکن اگر شفاعت نہیں ہوئی تو تمہارے ساتھ عدالت سے برخورد کی جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیں گے دعاؤں میں، کئی دعاؤں میں آپ کو جوشن کبیر میں ملے گا اور دوسرے دعاؤں میں ملے گا کہ خدایا میرے ساتھ عدالت سے برخورد نہ کر، میرے ساتھ عدالت سے حساب کتاب نہ کر، بلکہ غفوریت اور رحمانیت سے میرے ساتھ حساب کتاب کر. کیونکہ اگر تو عادلانہ حساب کتاب کرے گا تو پھر میں تو نابود ہو گیا، میرا تو کچھ بچے گا ہی نہیں، میرے ہاتھ خالی رہیں گے. تو مومن افراد جو ہیں وہ خدا کی عدالت سے ڈرتے ہیں، اسی لیے گناہ کی بات آتی ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں. تو یہ جو لوگ اپنے ایمان میں منافق ہے ان کا تو کوئی بچنے کا چانس نہیں، لیکن یہ لوگ جو لوازم ایمان میں جو ہے منافقت کرتے ہیں، یہ ان کی مشکل یہ ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہے، ایمان ہے لیکن کمزور ہے، اسی لیے یہ مشکل میں پھنس جاتے ہیں. تو جیسے ہم نے کہا مومن لوگ جن کے ہاتھ پاؤں لڑکھڑاتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. کئی مومن ایسے افراد ہیں جو جنہیں آپ پائیں گے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد بھی جاتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، شب نماز کے لیے بھی اٹھتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں اور غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں. لیکن ساتھ میں آپ دیکھیں گے کبھی ان کے ہاتھ سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی غیبت ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے تہمت لگ جاتی ہے، کبھی جھوٹ نکل جاتا ہے منہ سے، کبھی کسی کا پیسہ غلطی سے 5 روپیہ 10 روپیہ جو بھی ہے دینا بھول جاتے ہیں، امانت داری میں کبھی خیانت ہو جاتی ہے. یہ اس لیے نہیں کہ یہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے اور یہ جان بوجھ کے یہ کرنا چاہتے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ان کے اوپر ان کی نفس امارہ حاوی ہو جاتی ہے. کہ خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو عجول پیدا کیا ہے. عجول یعنی عجلے کرنے والا، جلد بازی کرنے والا جو شخص ہے انسان. جب ہم نے انسان کو خلق کیا تو اس کے اندر جلد بازی موجود ہے، ہر چیز میں جلد بازی کرنا چاہتے ہیں. ہم نے انسان کو ضعیف خلق کیا ہے، یعنی اس کے اندر کمزوری ہے، ویکنس ہے، اور یہ ویکنس ایسی ہے کہ بار بار نفس امارہ اس پر غلبہ ہو جاتی ہے. مگر یہ کہ انسان قد بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکا، مگر یہ کہ کسی نے خود کو پاک کیا ہے، پیوریفائی کیا ہے، تو پھر یہ جو ہے کامیاب ہو جائے گا. وگرنہ اس کی جلد بازی اور اس کی جو نفس کی کمزوری، اس کی ویکنس ہے، یہ اسے لے ڈوبے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات.
کہ انسان لفی خسر، انسان یعنی بشریت قطعاً خسران میں ہے، نقصان میں ہے. انا کے ساتھ آیا ہے، یعنی قطعاً، ڈیفینیٹلی، سرٹنلی، مگر یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح انجام دیے ہیں. کہ یہ عمل صالح یہی ہے کہ کبھی کبھی مومن کے ہاتھ سے بھی غلطی اور گناہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ جان بوجھ کر نہیں ہوتی ہے. اور فوراً مومن کی صفاتوں میں سے یہ ہے کہ فوراً جیسے ہی غلطی ہوتی ہے اور وہ اس غلطی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، وہ اویئر ہو جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو فوراً اس کا دل شدت سے پشیمان ہوتا ہے، ریگریٹ کرتا ہے، ریمورسفل ہو جاتا ہے، اور وہ ٹھان لیتا ہے کہ میں یہ گناہ، یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گا. استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے کہ یہ غلطی نہیں کرے گا. یہ مومن کی صفت ہے. لیکن دوسری طرف سے کچھ افراد ہوتے ہیں جن کا دل پشیمان نہیں ہوتا ہے، اسے ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. تو یہ ممکن ہے کہ مومن کے ہاتھ سے بھی غلطی ہو جائے، لیکن یہ غلطی جان بوجھ کر خدا کی جو ہے خلاف ورزی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ کبھی کبھی انسان کی نفس اس پر حاوی ہو جاتی ہے. اسی لیے انسان کے ہاتھ سے آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی غلطی ہو سکتی ہے. آئیے اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جو انسان ہے، یہ ہم نے دیکھا کہ ایک جو ہے مومن ہے اور ایک منافقت والی حالت میں ہے. اور مومن کی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر وہ استغفار کرتا ہے تو خدا اسے بخش دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ خداوند متعال نے استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے، توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے. کس لیے؟ دونوں کے لیے کھلا ہے، منافق کے لیے بھی کھلا ہے اور مومن کے لیے بھی کھلا ہے. لیکن کون سب سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جو حقیقت میں واقعاً میں توبہ اور استغفار کرے. اب اس منافق شخص کی مشکل کیا ہے؟ اس منافق شخص کی مشکل یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کا ایمان کمزور ہے. ایمان اس کا کمزور کس بات پر؟ خدا کی قدرت پر، خدا کی خدائی پر، خدا کی ربانی ہونے پر اس کا ایمان کمزور ہے. یوم قیامت پر اس کا ایمان کمزور ہے. اسی لیے جب یہ توبہ بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، تو اس نا امیدی کے ساتھ، اس کم بھروسے کے ساتھ کہ خدا میرے گناہوں کو بخش دے گا، توبہ میں بھی وہ جو ہے کوتاہی کرتا ہے. لیکن جو شخص مومن ہوتا ہے، جس کا ایمان پکا ہوتا ہے، جس کا یقین پکا ہوتا ہے، جس کا خدا اور آخرت پہ ایمان پکا ہوتا ہے، وہ اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ جب توبہ بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، تو پوری شدت کے ساتھ اور پشیمانی کے ساتھ کرتا ہے، اس امید کے ساتھ. فرق ہے دونوں میں. یہ نا امیدی سے توبہ کر رہا ہے، یہ امید کے ساتھ توبہ کر رہا ہے، اس امید کے ساتھ کہ خدا یا اس شدت سے میں تیری بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر رہا ہوں کہ تو قطعاً غفور الرحیم ہے اور تو میرے گناہوں کو بخش دے گا، تو میری غلطی کو بخش دے گا اور معاف کرے گا اور مجھے واپس اپنی قربت حاصل کرنے کا موقع دے گا، واپس مجھے اسلام کے دائرے میں، اہل البیت کے جو ہے زمرے میں داخل ہونے کا موقع دے گا. You will give me, you will grant me the permission for the proximity of اہل البیت علیہ السلام. کہ اس بینیفٹ کے ساتھ، اس امید کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تیرے در توبہ پہ دستک لگا رہا ہوں کہ مجھے یہ توفیق مل جائے. کہ یہاں پر شہید دستگیب شیرازی اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ جو شخص جو ہے، بعد میں آپ کو حدیث بھی یہاں سے بتا دوں گا، وہ کہتے ہیں جو شخص گناہ ہونے کے بعد اگر اس کے قلب میں، اس کے دل میں، اس کی روح میں، اس کے کانشیسنس میں پشیمانی نہ ہو تو وہ انسان منافق ہے. یعنی یہ کہ آپ سے گناہ ہوا ہے، آپ جان چکے ہیں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، آپ نے نامحرم کی طرف دیکھا ہے اور اس نگاہ میں آپ نے لذت بھری نگاہوں سے دیکھا ہے، آپ سمجھ گئے ہیں کہ میرے ہاتھ سے گناہ ہوا ہے، اور اس گناہ کے بعد آپ کے دل میں پشیمانی نہیں آتی ہے، یعنی ہمارے اندر وہ منافقت کی بیماری آ چکی ہے. اب وہ منافقت کی بیماری کتنی پنپے گی، کتنی گرو ہوگی، کتنی ملائن ہوگی کہ اس وجہ سے اور دوسری بیماریوں کا اس میں جو ہے پیداواری ہوگی اور اس میں جو ہے کریشن ہوگا اور جنریشن ہوگا. یہ پھر الگ بحث ہے. لیکن فعلاً یہ جان لیے کہ ہمارے اندر یہ نفاق کی بیماری آ چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ کے بعد قلب میں پشیمانی نہیں ہے، یعنی نفاق آ چکا ہے. تو یہاں پر جس شخص کے ہاتھ سے گناہ ہونے کے بعد اور وہ یہ بات سے متوجہ ہو جائے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، قلب میں پشیمانی آ جائے، ناراحتی آ جائے،
نہ رضایت آ جائے، جو ہم کہتے ہیں سیڈنس ہے، اور جو افسوس ہے وہ آ جائے، ریگریٹ آ جائے، ریمورس آ جائے، تو یعنی یہ شخص ایمان والا شخص ہے، اس میں ایمان باقی ہے، اور یہ اپنے ریگریٹ اور ریمورس سے خدا کی بارگاہ میں توبہ مانگتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں ذرا برابر بھی پشیمانی نہیں ہے، یہ شخص منافق ہے۔ اور کیسے جانے کہ کوئی شخص با ایمان ہے یا ایمان نہیں رکھتا؟ تو امام باقر علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے یہ حدیث کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی نیکیوں سے خوشحال ہے، یعنی جب وہ نیکی انجام دیتا ہے تو اس کے قلب میں ایک خوشی سی ہوتی ہے کہ میں نے خدا کی راہ میں ایک نیک کام انجام دیا ہے، اور جو شخص گناہ کے بعد پشیمان ہوتا ہے تو وہ ایمان والا شخص ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص، یہ حدیث ہے، یہ صرف شہید جو شیرازی کا جملہ نہیں ہے، دستگیر شیرازی صاحب کا جملہ نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ شخص جب گناہ کے بعد پشیمان ہوتا ہے یعنی ایمان والا ہے، لیکن شخص اگر گناہ کے بعد پشیمان نہیں ہوتا ہے یعنی اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے اور یہ نفاق کی طرف بڑھ چکا ہے، اس کے قلب میں نفاق کی بیماری آ چکی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے دعائے ابو حمزہ صومالی میں جو امام سجاد علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، اس میں ہمیں ملتا ہے، یہ جملہ ہے، میں عربی نہیں پڑھ رہا ہوں، میں ترجمہ کیا بلکہ میں سمری آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ جملہ یہ ہے کہ خدایا تجھے کم سمجھ کر یا تیرے فرمان کو چھوٹا سمجھ کر یا تیرے حساب کتاب اور عذاب کو آسان سمجھ کر میں نے گناہ نہیں کیا۔ دیکھیں جملہ بہت ہی سنگین جملہ ہے، ایک بار آپ اس کو واپس سے سوچیں۔ خدایا تجھے کم سمجھ کر یا تیرے حساب کتاب کو آسان سمجھ کر یا تیرے فرمان کو چھوٹا سمجھ کر میں نے گناہ نہیں کیا ہے، یعنی تیری باتوں کو میں نے لائٹ لیا اور گناہ کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ پھر میرے لیے تیرا فرمان بہت امپورٹنٹ ہے، میں اس فرمان کا تابع ہوں، میں اس کا اطاعت فالو کرنے والا ہوں، اور تیرے حساب کتاب سے ڈرتا بھی ہوں، تیری عدالت سے ڈرتا ہوں میں، اور تجھے اللہ اکبر سمجھتا ہوں، تجھ سے بڑی کوئی ہستی ہے ہی نہیں، اتنا بڑا سمجھتا ہوں میں، لیکن مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ کیسے آئیے دیکھیے ابو حمزہ صومالی، بلکہ میری نفس نے مجھ پر غلبہ کر لیا، اسی لیے میرے ہاتھوں سے گناہ ہو گیا ہے۔ تو یہ نہیں، ایمان والا شخص ایسا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کو چھوٹا سمجھ رہا ہے کہ اس نے بولا دیکھ لیں گے، قیامت کے دن جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کتنا عذاب ہوگا، کیا ہوگا، کتنی قدرت ہے، یہ سب بولنے بتانے کی باتیں ہیں، وہاں جب جائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تو انفینٹ ہے، میں جانتا ہوں کہ تو سب سے زیادہ قدرت والا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو اللہ اکبر ہے، اور میں جانتا ہوں تیرا فرمان نافذ ہے، تیرا فرمان یونیورسل اور ایٹرنل ہے اور ہر کسی کے لیے، اور مجھ پر بھی لاگو ہوتا ہے، اور تیرے حساب کتاب عدالت والا حساب کتاب ہے کہ ہر عمل کا میرا حساب کتاب کیا جائے گا، میں یہ جانتا ہوں، لیکن گناہ ہوا ہے، تیری بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں۔ کیسے ہوا گناہ؟ نفس ظلمت نفسی، میری نفس جو ہے کمزور ہے، میں نے اس پہ غلبہ کرنے کی کوشش کی، اس کی تزکیہ کرنے کی کوشش کی، پھر بھی جتنی میں نے کوشش کی وہ کافی نہیں تھی، میری نفس نے مجھ پر غلبہ کر دیا ہے، اسی لیے جو ہے میری نفس کی وجہ سے میں گناہ میں پڑ گیا ہوں۔ اسی لیے دیکھیں قیامت کے دن ایک جو ہمارا رونا رہے گا، ایک جو ہمارا گریہ رہے گا قیامت کے دن، وہ سب سے بڑا گریہ، مخصوصاً آج کے حالات میں، آج کا کلچر جو چل رہا ہے، آج کا جو دینی ماحول جو چل رہا ہے پوری دنیا میں، نو ایکسیپشن، میں کوئی کنٹری کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوں، آپ ہر کنٹری، جس کنٹری پہ انگلی رکھنا ہے رکھ لیجئے، ہر کنٹری میں دین کی حالت آج ایسی ہے کہ ہر کنٹری پر آپ انگلی رکھتے، یہ بات وہاں صدق کرے گی، صحیح رہے گی کہ لوگوں نے نفس کو پوری طرح بھلا چکا ہے، اور اسی وجہ سے قیامت کے دن ہم مومنوں کا ایک سب سے بڑا رونا، سب سے بڑا گریہ یہ رہے گا کہ خدایا نفسی، خدایا میری نفس، سب اس کا کیا کرایا، میری نفس کمزور تھی، میں نے اس کا تزکیہ نہیں کیا، میں نے اس کو پاک نہیں کیا، میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ پھر خداوند متعال کہے گا کیوں نہیں کی؟ کیا میں نے قرآن میں نہیں بیان کیا تھا؟ کیا میں نے قرآن میں تمہاری رہنمائی نہیں کی تھی؟ بار بار میں نے تمہیں قرآن میں ذکر کے ذریعے سمجھایا تھا،
قد افلح من زکاہا، قد افلح من تزکا، قد افلح، اور کئی بار روایتوں میں بھی تمہیں بتایا گیا ہے، پیغمبر نے تمہیں سکھایا تھا، اہل البیت نے تمہیں سکھایا تھا، پھر کیوں تم نے ان کی بات نہیں سنی اور سیکھی؟ تو اب ہمارا رونا یہی رہے گا کہ ہماری نفس نے ہمیں دھوکا دے دیا، ہماری نفس نے ہمیں چیٹ کر دیا، ہماری نفس نے ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں ہم فارسی میں، گول زد، ہیلے کر، یعنی ہمارے ساتھ چالاکی کی اس نے اور ہمیں پھنسا گئی ہے۔ اب ہم کیا کریں، ہم مصیبت میں پھنس گئے، ہماری نفس کی ہوائے نفس کو ہم پیروی کرتے کرتے ان مصیبتوں میں پھنس گئے ہیں۔ تو اسی لیے عزیزو، اس بات کو بالکل لائٹ نہ لے، نفس بڑی مصیبت والی چیز ہے، یہ قیامت کے دن ہماری سب سے سخت اور مصیبت والی چیز یہ ہماری نفس رہے گی، نفس ہمارا۔ شیطان دیکھیں روایتوں میں موجود، روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ شیطان کنار کش ہو جائے گا، وہ سائڈ میں ہٹ جائے گا، بولے گا دیکھیے، خداوند متعال کہے گا شیطان تیری وجہ سے اس بندے نے یہ گناہ کیا۔ خدا کی بارگاہ میں شیطان کہے گا خدا یا پروردگارا، اس نے جو گناہ کیا ہے اس کا الزام مجھ پر مت لگائیے۔ پھر بندہ کہے گا کیوں، مگر تو نے ہی تو نہیں کر، اس نے کہا نہ، میں نے تیرا ہاتھ پکڑ کر گناہ نہیں کروایا، اگر تو نے شراب پی ہے تو میں نے تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے شراب نہیں پلوائی ہے، اگر تو نے نامحرم کے ساتھ غلط ارتباط رکھا ہے، اسے ہاتھ ملایا، اس سے ٹچ کیا، تو میں نے تیرا ہاتھ لے کر نہیں ملایا تھا، میں نے کسی کا پیسہ ڈبانے میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھ سے نہیں کروایا تھا، پھر کچھ نہیں، میں نے وسوسہ کیا تھا، میرا کام تھا وسوسہ کرنا، میں نے تیرے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، پھر تو نے اپنے اختیار سے یہ کام انجام دیا، تو نے اپنے اختیار سے یہ گناہ انجام دیا ہے، تو خدایا اس کا گناہ میری گردن پہ مت ڈالی، آپ نے اسے اختیار دیا تھا، آپ نے اسے مختار خلق کیا ہے، اسے فری ول دے رکھی تھی، میں نے صرف اس کے کان میں بات ڈالی تھی، میں نے صرف اس کے دل کو وسوسہ کیا تھا، باقی کا کام جو تھا خود اس نے کیا ہے اپنے فری ول سے، تو یہ اس کی غلطی ہے، اس کا عذاب اسی کو ہونا ہے، میری گردن پہ اس کا، ہاں اسے وسوسہ کرنے کا جو عذاب ہے وہ ملے گا، وہ الگ حساب کتاب، لیکن جو گناہ ہم نے کیے ہیں وہ ہم نے ہماری فری ول سے کیے، ہماری نفس کی وجہ سے کیے، اس کا حساب کتاب ہمیں ہی دینا ہے، شیطان پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو یہ مت سوچئے کہ قیامت کے دن ہم سب کچھ شیطان کی گردن پر ڈال دیں گے اور بچ جائیں گے، نہیں، نفس 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 نفس، امان، اعوذ باللہ من نفسی، اعوذ باللہ من نفسی، اعوذ باللہ من نفسی، یہ نفس ہمیں قیامت کے دن لے ڈوبے گی، اس سے پاک کرنے کی ضرورت ہے، اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جس طرح جو گھوڑا ہوتا ہے، پہلی بار اسے جنگل سے پکڑ کے لاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چموش، یعنی نافرمان اور انٹیمڈ، انگلش میں کہتے ہیں انٹیمڈ، یعنی اسے ٹیم نہیں کیا گیا، اسے کنٹرول میں نہیں کیا گیا ہے، وحشی ہے وہ، اسی طرح نفس ہماری وحشی ہے، کنٹرول میں نہیں آئے گی، اتنی آسانی سے نہیں آئے گی، آپ چڑھ کر اسے کنٹرول میں لانے کی کوشش کر گئے، اچھال اچھال کر آپ کو گرا دے گی، آپ کو لات مارے گی، سب جو ہے ڈرامہ ہوگا، لیکن جب آپ کنٹرول میں کر لیں گے اس گھوڑے کو تو پھر یہ آپ کا فرما بردار بن جائے گا۔ نفس بھی بالکل اسی طرح ہے، جب آپ اسے ٹیم کر لیں گے تو پھر جب آپ اس سے کہیں گے رات کی تاریکی میں اٹھنا ہے اور شب نماز پڑھنا ہے تو یہ اٹھ کر شب نماز کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اسے کہیں گے کل ہمیں روزہ رکھنا ہے تو بنا کچھ کہے آپ کا روزہ رکھنا وہ مان لے گی نفس، اور آپ کے سامنے تسلیم ہو جائے گی، اور اس روزے سے جو لذت حاصل ہوگی پھر آپ کی نفس امارہ سے نکل کر لوامہ کی طرف بڑھے گی، اور لوامہ سے نکل کر پھر مطمئنہ کی طرف بڑھے گی۔ تو یہ جو ہے ابو حمزہ دعا ابو حمزہ صومالی میں جو ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ خدایا میری نفس نے مجھے ٹھگا ہے، میری نفس کی وجہ سے میں گناہ کر بیٹھا ہوں۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہم اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر، نفس کی طرف بے توجہی کر کر، اس سے پاک نہیں کر کر، اسے تزکیہ نہیں کر کر جو ہم غلطی کرنے جا رہے ہیں، اس بات کو لائٹ لے کر جو ہم غلطی کرنے جا رہے ہیں، اس دنیا میں اتنی پشیمانی اور اتنی ناراحتی اور اتنا افسوس نہیں ہوگا جتنا قیامت کے دن ہوگا۔ اس دن پھر ہم گڑ گڑا کر رو رہے ہوں گے کہ ہائے میری نفس، ہائے تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا، تو نے مجھے کہاں لا کر ٹھہرا دیا،
ایسی آگ کی نوک پر، ایسے بارڈر پر لا کر کھڑا کر دیا کہ ایک ہوا کا جھونکا آئے گا اور میں جہنم میں جا کے رکا۔ کیوں نفس میری جو ہے، میں اپنی نفس کی ہوا اور اپنی نفس کی پرستش اور اس کی باتیں سنتا رہا، اس پر عمل کرتا رہا۔ تو یہ جو ہے ایک بڑا ہمارا بڑی بڑی مصیبت والا مرحلہ رہے گا۔ بس چند جملے اور پھر انشاءاللہ آج کا سیشن ختم کرتے ہیں کہ اس میں ایک اور بڑی مصیبت ہماری یہ ہے، جو منافق شخص ہے، وہ اگلی بحث جو ہوگی وہ عبادت میں منافقت والی بحث ہوگی۔ 2-3 منٹ میں ہم یہ سیشن ریپ اپ کریں گے کہ اب جو بحث ہے وہ یہ کہ جو استغفار ہے، توبہ ہے اور خدا کے احکام ہے، اس سے ریلیٹڈ جب انسان نا امید ہو جاتا ہے تو وہ پھر نفاق کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مان لیجئے کسی شخص سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کہ یہاں ہم فارسی میں یہ جملہ بہت زیادہ سننے ملتا ہے، شاید ہندوستان میں کم ہو لیکن یہ ہوگا، آپ سنیں گے یہ کہ کوئی انسان سے کوئی گناہ ہو گیا ہو اور مان لیجئے وہ گناہ سنگین ہو، تو پھر شیطان اس کے دل میں وسوسہ کرتا ہے کہ بھائی اب تو تجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اب پھر نیک راستے پہ چل کر کیا فائدہ، اچھا بن کر کیا فائدہ، لوگ تو تجھے گناہ کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں، گنہگار کی نظر سے دیکھتے ہیں، بدکار کی نظر سے دیکھتے ہیں اور غلط کام کرنے والے کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو خوب اب لوگ تجھے ایسے ہی دیکھتے ہیں تو تو پھر ایسا ہی باقی رہے، تجھے نیک بننا، اچھا بننا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہ کہ بھائی اب تو ہم پانی میں ڈوب چکے ہیں، 1 وجب ہو یا 10 وجب ہو، پانی یہاں تک ہو یا یہاں تک ہو، کیا فرق پڑنا ہے، پانی میں تو ہم ڈوب چکے ہیں، تو اب چلو اسی پانی میں باقی رہتے ہیں۔ اگر اس نا امیدی کے ساتھ ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں یا اصلاً رجوع کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ خدایا اب تو ہو گیا، حساب کتاب ختم، ایک ایسا گناہ ہو گیا کہ اب بس قیامت میں صرف آگ ہی ملنے والی ہے، تو اب نیک کام کر کے کیا فائدہ ہے، چلے بس اب اسی راستے پر باقی رہتے ہیں اور گناہوں کے ساتھ بڑھاتے جاتے ہیں۔ ایک گناہ کیا، 2 کیا، 100 ہو گئے تو 100، 101 ایک اور صحیح کیا ہونے والا ہے؟ تو خداوند متعال کہتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، کہ تم خدا کی رحمت سے اور غفرانیت سے اور اس کے غفور ہونے سے مایوس ہو جاتے ہو، یہ خود ایک گناہ ہے اور یہ مایوسی ہے، اور یہ مایوسی کفر اور شرک ہے۔ تو مومن انسان جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی خدا کی بارگاہ سے، خدا کی درگاہ سے مایوس نہیں ہوتا ہے، چاہے کتنا بھی اس کا گناہ سنگین ہونے دو، کتنا بھی بڑا ہونے دو، جتنا بڑا گناہ اتنی ہی شدت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے، جتنا بڑا گناہ ہے اتنی ہی شدت سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، جتنا بڑا گناہ ہے اتنی ہی شدت سے گریہ کر کے توبہ مانگنے کی ضرورت ہے، لیکن نا امیدی کو اپنے دل میں جگہ نہ دیجیے کہ بس اب تو گناہ ہو گیا، اب کیا بچا، کیونکہ نا امیدی کا مطلب ہے کہ خدا کا استغفار اور توبے کا در بند کر دینا اور مایوسی کی طرف بڑھ جانا، جس کا نتیجہ ہے کفر، اور پھر کفر کا نتیجہ قیامت کے دن صرف رسوائی اور آتش جہنم خالدین فیہا ہو جائے گا۔ اسی لیے مومنین، برادران، خواہران، عزیزان، امید کا دامن نہ چھوڑیے، خدا کی بارگاہ سے امید کا دامن نہ چھوڑیے۔ میں آیت اللہ مصباح یزدی کی خدمت میں حاضر تھا اور میں ان کے سامنے یہ بلکہ میں اپنی ہی شکایت ان کے سامنے کر رہا تھا کہ میں کافی کوشش کر رہا ہوں اس راستے پہ چلنے کے لیے، بلکہ میں آپ کو یہ جملہ بتا دوں کہ ایک استاد اخلاق تھے جن کی خدمت میں ہم جاتے تھے، ان سے استفادہ کرتے تھے، ان سے گائیڈنس لیتے تھے، تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ بار بار جو ہے ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اخلاق کے معاملے میں، تزکیہ نفس کے معاملے میں آگے بڑھتے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے، گر جاتے ہیں، پھر پیچھے آ جاتے ہیں، تو کیا کیا جائے، کیا اس کا راہ حل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، تم چاہے کچھ بھی کہہ لو، کتنے بار بھی گر جاؤ، کتنی بھی مصیبتیں آ جائے، کتنی بھی ٹھوکریں لگ جائے، یہ راستہ تو چلنا ہی ہے، یہ راستے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے۔ اگر اہل البیت تک پہنچنا چاہتے ہو، خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، صراط المستقیم تک پہنچنا چاہتے ہو، جنت تک پہنچنا چاہتے ہو، تو یہی ایک تنہا راستہ ہے، پتھریلا ہے، کانٹے ہیں، ٹھوکر لگے گی، گرو گے، بار بار گرو گے، ہزاروں بار گرو گے، رسوائی ہوگی، نفس ٹوٹے گی، دل شکستہ ہوگا، جو بھی ہوگا، لیکن راستہ یہی ہے، اسی پر چلنا ہے، کوئی تمہارے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اور یہاں امتحان بھی دیا گیا،
سخت سے سخت امتحان بھی لیا جائے گا، اور کبھی تمہارے لیے راستہ بالکل آسان پھولوں کی طرح کر دیا جائے گا تاکہ تم اس پر آسانی سے چل سکو، لیکن راستہ صرف یہی۔ تو پھر میں آیت اللہ مصباح یزدی کے خدمت میں حاضر تھا، میں نے ان سے جو ہے اپنی ہی شکایت کی کہ میں اس راستے پر چلنا چاہتا ہوں لیکن نہیں چل پا رہا ہوں، بار بار جو ہے ٹھوکر لگ رہی ہے، زمین پر منہ کے بل گر رہا ہوں اور آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں، آپ میری مدد کریے، آپ میری رہنمائی کریے۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ لاکھوں کو جو ہے اس راستے پر چلنے کی اجازت دی گئی ہے، لاکھوں کے لیے یہ راستہ کھولا گیا ہے، کئی ایسے ہیں جو اس راستے میں بہت آگے تک بڑھے ہیں، کوشش کرتے رہنا، تمہارے لیے بھی راستہ کھلے گا، تمہیں بھی اجازت ملے گی، تمہیں بھی آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے گا۔ یعنی اس راستے پر کوئی چارہ نہیں ہے مگر یہ کہ اسے تھامے رہیں، اس پر چلتے رہیں۔ کئی بار شکست ہوگی، کئی بار نفس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، لیکن طریقہ یہی ہے کہ نفس پہ کنٹرول کرنا ہے، نفس کو نفس امارہ کی حالت، حیوانیت کی حالت سے نکال کر انسانیت کی حالت، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کی طرف لے جانا ہے، اور صرف یہی کامیابی کا رستہ ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم